बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से मैं आपके सामने मसला बिद्दत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ इस वक्त कि अहादीस के अंदर जो बिद्दत सय्या और बिद्दत दलाला बयान की गई है, जिन पर लानतें आई हैं, उनके मिस्दाक कौन लोग हैं और वो किन पर उनका इतलाक होता है। पिछले प्रोग्रामों में मैंने अमर बिन लुहई, यहूद व नसारा और मुशरिकीन और दीगर कुफ़ार की मिसालें आपको दी थी। अभी मैं उस पर बयान कर रहा था कि वो वक़्त जो था वो पूरा हो गया, तो कुछ बातें वो रहती थी। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं वो बाकी की बातें आपके खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। चूँकि तफसील से इस टॉपिक की मैंने पिछली बार तारफ़ करा दिया था कि बिद्दत से मुराद बिद्दत कुफ्रिया भी होती हैं जो अकायद के बाब में होती हैं, और जो अमल के बाब में है उनका अलग अलग दर्जा है कि वो कबीहा हो सकती है, मज़मूमा हो सकती है, और वो हराम हो सकती है, मकरूह तहरीमी हो सकती है, अगर ईमानियात के बाब में हो तो कुफ्र शिरक हो सकती है। उसी टॉपिक को मैं आगे चला रहा हूँ। आज मैं अपनी बात को इस जगह से शुरू कर रहा हूँ कि बिद्दत जो है वो क्या है। तो पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को इमाम बुखारी की अलैहि रहमा की इस किताब से, सही बुखारी से, उसका कि इमाम बुखारी ने बाबुल एतिसाम के अंदर ये रवायत जो है ये बयान की है और उसकी हेडिंग उन्होंने दी है, हाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो पीछे वर्क सफ़ा हो गया था, किताबुल एतिसाम, और इस बाब का नाम है बाबु मा युकराहु मिनत तामुकी व तनाज़ुई वल गुलूव फ़िद्दीन वल बिदाई लिकौलिही या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। इसका मतलब इस बाब का ये है कि इल्म में बहुत ही गौर व फिक्र करना और बाज़ मसाइल में उसमें तनाज़ा करना और दीन के अंदर गुलूव करना। एक पहला उन्होंने लफ्ज़ लिखा है वल गुलूव फ़ी दीन, और वल बिदा, और दीन के अंदर बिदत करना। मेरा चूँकि मौजू बिदा है इसलिए मैं इसी लफ्ज़ के ऊपर रहूँगा, और बाकी जो उन्होंने कहा है कि तनाज़ा करना इल्म के बाब में, उसमें सख्ती करना, ज़्यादा तामुक करना उसके बाब में, वो जो अहादीस इस बाब में लाए हैं वो दीगर रवायात उनके बारे में भी हैं, लेकिन चूँकि मेरा मौजू सिर्फ बिद्दत है तो मैंने इसी पर ही अर्ज़ करना है आपके सामने। अब इमाम बुखारी ने जो ये बाब कायम किया है तो उसने बिद्दत का माना यहाँ बयान कर दिया, और उसके बाद जो वो हदीस लाए हैं उसमें तो साफ हो गई बात। वो फरमाते हैं कि बिदअत क्या है, दीन के अंदर गुलूव करना और बिदअत करना। आगे उन्होंने आयत बयान की है कि अल्लाह ताला ने अहले किताब को फरमाया या अहलुल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम। उन्होंने इतनी आयत ही लिखी है लेकिन मैं पूरी आयत पढ़ देता हूँ। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये 171 आयत है सूरह अन-निसा की, जो इमाम बुखारी ने लिखी है।
اب وہ بدعت کا بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی وہ حدیث لائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، اس کا کوئی چیز جو ہے لا يقبل منہ صرفا ولا عدلا، اس کا کوئی عمل جو ہے فرض نفل عبادت وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ بعد میں روایت لائے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بدعت کی ایک بات کی ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا محمد جوناگڑھی کا جو ترجمہ میں عموماً پڑھتا ہوں وہ سن لیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بدعت عقائد کے باب میں کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی حمزہ خان نعیمی رحمۃ اللہ کی کتاب کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں، کسی وجہ سے کوئی سبب ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں بارات سے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور برے عقائد کو بھی کہتے ہیں، اور بدعتی پر جو سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہیں۔ تو یہ آپ جان لیں کہ وہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے پھر انہوں نے اس کی بات کی ہے۔ اب وہ جو جس کو امام بخاری نے بدعہ کہا ہے، اور جس پر امام بخاری نے آگے حدیث کوٹ کی ہے کہ ان کا عمل اس کا کوئی نیکی کا کام قبول نہیں ہوتا، ان پر ملائکہ انبیاء کی صلحاء کی سب کی لعنت ہو، وہ کیا ہے؟ وہ آیت کا پورا ترجمہ میں مولانا محمد جوناگڑھی سے پڑھ رہا ہوں۔ حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر ہے، کنگ فہد کمپلیکس کا یہ چھپا ہوا ہے، اور مجھے عمرے پر یہ گفٹ میں سعودی عرب سے ملا تھا۔ وہ ترجمہ پڑھ رہا، کہتا ہے اے اہل کتاب، یہ میں جو آیت پڑھنے لگا ہوں امام بخاری کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس روح ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، اللہ تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ پھر میں پڑھتا ہوں باب کا نام، باب ما یکرہ من التعمق والتناوز والغلو فی الدین والبدع لقولہ یا اہل الکتاب۔ یہاں پر امام بخاری نے بدعہ کا لفظ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ جو آیت دی اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ اب جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا کہ عقائد کے باب میں، ایمان کے باب میں بدعت کیا ہوگی جس پر لعنت کی گئی ہے، وہ یہ ہوگی نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے نہ بڑھاؤ، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ تو انہوں نے غلو کیا کیا تھا؟ اگلی جو صورت ہے سورہ مائدہ، اس کی 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ غلو کی خود تشریح فرما دی ہے کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 72 سورہ مائدہ کی، وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ غلو ہے، اور یہ بدعت فی الدین ہے، اور دین سے مراد اعتقاد ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حلول کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، نعوذ باللہ، تو یہ دین میں غلو ہے اور یہ دین میں بدعت اعتقادیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حلول کا قاعدہ قائم کر دینا، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مرکب ہے 3 اجزاء سے، ایک کا نام باپ، ایک کا نام مقدس روح، اور ایک کا نام بیٹا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، وہ مسئلہ تثلیث جو ہے نا، یہ تثلیث کا مسئلہ کہ 3 خدا مان لینے کے خدا 3 اجزاء سے مرکب ہے، یہ نہ کہو۔ اور اس سے پہلے ہے
فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ٹرینٹی نہ مانو، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول نہ مانو خدا کا، اور 3 خدا کے حصے نہ مانو، انتہو خیر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع کرتا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اولاد سے پاک ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ابن اللہ کا لفظ کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اس معنی میں، کس معنی میں؟ تقول ثلاثہ، اس معنی میں کہ وہ 3 مل کر خدا بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بعد دہریوں کے، جو دہریے قسم کے عیسائی تھے، ان کے نعوذ باللہ اس سے بھی بڑے غلیظ عقیدے تھے جو اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے۔ اللہ کی اولاد ماننا، 3 خدا ماننا، اور کسی کو خدائی کے درجے پر پہنچا دینا، یہ غلو فی الدین ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں والبدع، یہ بدع ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد، یہ جو انہوں نے بدع کی دین عیسوی کے اندر، وہ یہ بدعتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدع لفظ جو ہے، اس پر جو ہے وہ لفظ بدع سن کر، یا بس وہ اتنی سی بات کہہ کر اس کے اوپر غضب میں آ جانا، اور صدق اللہ العظیم جو تلاوت کے آخر میں کہیں، ان کے بارے میں کہنا ان کا نہ نفل قبول، نہ ان کا روزہ قبول، وہ تو جہنمی ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وارن کیا تھا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ روایات عقائد کے باب میں ہے، اور ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کو اس طرح سے بدل دیا۔ اور امام بخاری سے میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسی کو لفظ بدع کے اندر استعمال کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث دوسری اسی باب الاعتصام کے اندر امام بخاری نے لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس سے ہے، یہ مختلف مقامات بخاری کے میں آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، مشہور حدیث ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے جب میں یہ بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت انس فرماتے ہیں احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال نام ما بین کذا الی کذا لا یقطع شجرها من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا۔ جی ہاں بنایا۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، وہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا حرم؟ انہوں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا مدینے کو۔ ایک چلتا چلتا جملہ بول رہا ہوں، اللہ کے سوا تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور یہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا خدا کی عطا سے، اور فرمایا کہ اس کو میں نے حرم بنا دیا، اور اس کی ایک حد مقرر کر دی، بینہ قضاء الی قضاء، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب یہ حرم بن گیا ہے، لا یقطع شجرها، اس کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اس کا ادب کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس کو حرم، مدینہ منورہ کو، اور مکہ کو حرم بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دوسری روایات بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہے۔ اب اس کے بعد حضور وہ فرما رہے ہیں کہ من احدثا فیہا حدثا، جو اس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بدعت کرے، اس پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی اور تمام جہان والوں کی لعنت ہو۔ امام بخاری باب کتاب الاعتصام، پھر اس کے بعد بدعت کے رد میں حدیث لا رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ حدیث لا رہے ہیں حضور نے کیا کیا تھا؟ حرم بنایا مدینے کو، اور پھر فرمایا جو اس کے اندر بدعت کرے۔ اب بدعت کیا ہوگی اس کے اندر؟ اس حدیث کے روح سے حرم بنایا مصطفیٰ نے، تو بدعت کیا ہوگی کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حرم نہیں ہے،
اس کے درخت کاٹنے جائز ہیں، اس کا ادب نہیں ہے، تو جب وہ یہ کہے گا نا کہ اس کا ادب نہیں ہے، یہ حرم نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے بنائے ہوئے حرم کو تبدیل کر دینا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بدعتی کے اوپر خدا کی لعنت، ملائکہ کی لعنت۔ کس نے؟ جس نے بدعت کی ہے مدینے کے اندر۔ اور بدعت کی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم بنایا اور اس نے اس کو حلال کر دیا، اس کو حرم بنائے ہوئے کو حرم سے نکال دیا کہ یہ حرم نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کا اطلاق امام بخاری اس پر کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے اس کا اطلاق کس کے اوپر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ اس کا اطلاق کرتے ہیں جو جمعرات کو ختم دے، رکھتے ہیں سامنے بخاری اور پڑھتے ہیں بخاری کی حدیث۔ دیکھیں حضور نے لعنت فرمائی بدعتیوں پر بھی فرمائی ہے، کس پر؟ جو جمعرات کے دن ختم دے، جو صدق اللہ العظیم کہے۔ یا رب العالمین میری اس بات کو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچا دے۔ بدعتیوں پر لعنت کی ہے، کن بدعتیوں پر؟ جنہوں نے دین میں غلو کیا ہے۔ عمر بن اس کا کیا نام تھا، عمر بن لوہی پر، یہود و نصارہ، مشرکین، خدا کی اولاد ماننے والے، عقیدہ تسلیم کو بیان کرنے والے، رسولوں پر ایمان نہ لانے والے، چونکہ انہوں نے پیچھے سے جو دین آ رہا تھا نا، اس دین کو بدل کر ایک نیا کام شروع کر دیا۔ کیا کام؟ وہ یہ تھا کہ خدا تین ہے، خدا کے تین حصے ہیں، تثلیث کر دی، یہ بدعت بن گئی۔ ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا کا حلول مان لیا، بدعت بن گئی۔ اور مدینہ منورہ کو حضور نے حرم بنایا، اس کو کہا یہ حرم نہیں ہے، یہ مدینہ کے اندر بدعت، اس کے اوپر لعنت ہو گئی۔ میں مجھ سے گزرا نہیں جا رہا اس بات سے۔ مدینہ حرم تھا، لڑائی حرام تھی اس کے اندر، اور اس کا ادب فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اب ذرا تھوڑا سا تاریخ کے ورقوں کو الٹیں اور یہ دیکھیں کہ یہ حرم جو مدینہ تھا، اس کے اندر لڑائی کرنے کی بدعت کو کس نے ایجاد کیا تھا، اور مدینے کے ادب کو کس نے ختم کیا تھا۔ اب ذرا نچلے درجے پر آ جائیں، عمر بن لوہی سے اور عقیدہ تثلیث سے دوسرے درجے پر آ جائیں کہ کس نے کیا تھا۔ دنیا جانتی ہے، کائنات جانتی ہے کہ جس نے مدینے کا ادب نہ کیا، وہاں کے درخت تو ایک طرف رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا نا، تو اس کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ وہ جب بھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا درخت نہ کاٹے جائیں اس کے، وہ تو یہ تھا کہ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ اب ایک بندہ اور ہوا، آیا تاریخ کے اندر، اس نے کیا کیا؟ درخت کاٹنے مدینے کے تو ایک طرف رہ گئے، اس نے ہزارہا لوگوں کو مدینے کے اندر فوج کشی کر کے شہید کیا، اور کہا مدینے کو مباح کر لو، اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کی۔ تاریخ میں یہ بھی روایتیں آتی ہیں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن اذان نہ ہوئی۔ اب بتائیں بدعت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مدینے کو جو حرم تھا، وہ حرم کو بدلا کہ نہیں بدلا؟ حرم بدلا، اس کی حرمت کو قائم نہ رکھا، قتل کیا۔ حضور نے تو فرمایا تھا میرے مدینے کے درخت بھی نہ کاٹنا، یہاں کی چڑیوں کو بھی امن ہے، یہاں کے کبوتروں کو بھی امن ہے۔ اور وہ ایک بندہ آیا جس نے آ کر ہزارہا لوگوں کو شہید کر دیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے، اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ لوگوں، یہ بدعت تھی۔ یہ تھا وہ بندہ لعنت کا مستحق، جس کو لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کا مستحق تھا، وہ بندہ لعنت کا مستحق تھا۔ لیکن کیا کیا جائے؟ دنیا سے انصاف کون لائے؟ کون بول کر کہے؟ کون بات کرے؟ کون اپنے منہ میں زبان رکھے؟ کون میدان میں آ کر بات کرے؟ کون اس بات کا ان حقائق کو بیان کرے؟ وہ بندہ یزید تھا، جس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا،
اور مدینے والوں کے ساتھ یہ ظلم کیا، حضور کی اہل بیت کو شہید کیا، اہل مدینہ کو ایذا دی، وہاں بدعت کی، مدینے کی حرمت کو پامال کیا۔ ارے وہ بدعتی بندہ جس نے صحابہ کو شہید کیا، اہل بیت کو شہید کیا، مدینے کی حرمت کو ختم کیا، جس نے حضور نے فرمایا میں نے اس کو حرم بنایا ہے، جو اس کے اندر بدعت کرے اس پر خدا کی لعنت، وہ لعنت کا مستحق ہے یزید اور اس کے حواری۔ اور ایک خدا کے بندو، وہ جس کے بارے میں جو لعنت کا مستحق ہے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو 11ویں کو بدعت، جو میلاد کو بدعت، جو فلاں کو بدعت، جو جمعرات کے ختم کو بدعت، جو اجتماعی ذکر کو بدعت، جو یہ تمام احادیث کو اس پر وارد شدہ احادیث کا اطلاق ان پر کر رہے ہیں، وہ لوگ آج سے نہیں صدیوں سے اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یزید رضی اللہ عنہ، وہ یزید جنتی ہے، وہ یزید کے جنتی ہونے کے اوپر مورے لگا رہے ہیں، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ پروگرام ٹی ویوں کے اوپر کر رہے ہیں، ڈیبیٹیں کر رہے ہیں۔ یعنی جو بدعتی ہے، جو صحیح بدعتی بنتا ہے، اس کے تو ادب و احترام اور اس کے جنتی ہونے کے بارے میں زور دیا جائے، اور جو بدعتی بنتا ہی نہیں اس کے اوپر ان احادیث کا اطلاق کیا جائے، اس کو چسپاں کیا جائے۔ کہاں چلا گیا انصاف؟ کہاں چلا گیا عدل؟ کہاں چلی گئی یہ باتیں؟ امام بخاری تو اس کو بدعتی کہہ رہے ہیں جس نے حرمت مدینہ کو پامال کیا۔ میرا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، خود ابن حجر اسقلانی نے، علامہ ذہبی نے، حافظ ابن کثیر نے جب یزید کے رد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں تو وہ اس حدیث کو لائے ہیں اس باب میں کہ یزید لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں مستحق ہے کہ اس نے حرم مدینہ کے اندر یہ بدعت کی، یعنی اس کا حرمت مدینہ کو پامال کیا۔ اب پتہ چل گیا بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت وہ ہے جو یزید نے کی ہے، اس کو تو رضی اللہ عنہ کہیں، اور جو بیچارہ جمعرات کا ختم دینے والا مسلمان ہے اس کو کہیں لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ بدعت کا مطلب جو امام بخاری نے بیان کیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا بدعت کا مطلب ہے۔ صدیوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے خوارج بنے وہ یزید کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی جو یزید کے بعد کے خوارج ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم محدث ہیں، انہوں نے لعن یزید کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اور وہ لعن یزید کے بارے میں کتاب لکھی اس طرح سے کہ اس زمانے کا ایک بندہ عبد المغیث تھا، اور اس کا شبہ ڈالنے والوں کے ذہنوں کے ساتھ تھا۔ شبہ ڈالنے والے دوست بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی کہ بڑا بندہ تھا جی۔ اس نے امام ابن الجوزی کے ساتھ یہ بحث مباحثہ کیا کہ یزید جنتی ہے اور وہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ بڑا چنگا بندہ تھا، ہمارے باپ سے بھی اچھا تھا۔ شبہ ڈالنے والے دوست جو کہتے ہیں، عبد المغیث نے بھی یہ کیا۔ جب اس نے یہ کیا تو علامہ ابن الجوزی نے لعن یزید کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ الحمدللہ وہ کتاب اس کا ابن کثیر نے بھی تذکرہ کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ لعن یزید کے اوپر کتاب ہے وہ۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا کہ وہ کتاب ہے۔ حال ہی میں ہمارے ایک فاضل دوست علامہ مولانا عمر حیات قادری، یہاں وہ ہڈرسفیلڈ میں انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا ایک کسی اور فاضل دوست سے ترجمہ کرایا اردو کے اندر، اور انہوں نے اس کتاب کو فری تقسیم کیا ہے۔ بس میں نے وہ کتاب کا بھی حوالہ دے دیا، وہ اردو میں اویلیبل ہو گئی ہے، وہ ملتی ہے۔ اور ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بدعتی کس کو کہتے ہیں۔ اب میں دوسری بات آپ کو کر رہا ہوں، کسی اور طرف بات چلی گئی۔ یہی حدیث دوبارہ امام بخاری لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدعت کیا ہے۔ آگے وہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، قال خطبنا علی علی منبر من اجر وعلیہ سیف فیہ صحیفہ معلقۃ فقال واللہ ما عندنا من کتاب یقرأ الا کتاب اللہ وما فی هذه الصحیفہ فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے، اصل میں وہ کسی کا رد کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہا تھا اصل قرآن حضرت علی کے پاس ہے، کچھ خاص علوم ہے جو حضرت علی کے پاس قرآن ہے یا فلاں ہے،
اور وہ انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا رد کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ خبردار, ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور یہ میرے پاس جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ فلاں فلاں چیز ہے. اس کے اندر انہوں نے وہ کچھ اونٹوں کے معاملات تھے وہ ایک لکھا, اور فرمایا کہ دوسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ حرم ہے یہاں سے لے کر یہاں تک, جو اس کے اندر کوئی بدعت جاری کرے اس کے اوپر اللہ کی, ملائکہ کی اور سب کی لعنت ہے, اور وہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہاں اس کانٹینس میں اگر دیکھیں, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے, کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, کچھ آیتیں ادھر ادھر چلی گئی ہیں, تو امام بخاری اس روایت کو اس کے اندر لائے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ بدعت کفریہ ہے, یہ کفریہ بدعت ہے. اس کے اوپر ان حدیث کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو ہیں, اللہ اکبر, وہ ان باتوں پر ان احادیث کا اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں. اب وہ جو کتاب الجمعہ کی حدیث میں پچھلے باب میں پڑھ چکا ہوں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو, جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, حال ہی میں شرک کا زمانہ ختم ہوا, اللہ تعالیٰ نے غالب کیا اسلام کو, اور مکے والے ابھی مشرک ہیں, مدینے کے اندر بھی مشرک ہیں, مدینے کے اندر یہود بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, اور مسلمان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی, اور وہ کفر و شرک کی بدعات مکہ میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی ہیں. مکہ ابھی فتح نہیں ہوا, مکہ سے فتح ہونے کی پہلی بات ہے, اور اثرات ہیں ہر طرف کفر و شرک کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ وہ حضور کے سامنے موجود ہیں, اور جو حالات ہیں وہ یہ ہیں, اور ان میں منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مشرکوں کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ وقت ہیں, حالات ہیں. یہاں ہم جو انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں, جب کرسمس کے دن آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کرسمس ہمارا دن نہیں ہے, سکولوں میں ہو رہے ہوتے ہیں, فلاں ہو رہے, وہ ساری باتیں ہوتی ہیں, تو ہم کرسمس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ماحول ہوتا ہے اس طرح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین چیز کتاب اللہ ہے. کیوں کہ ارد گرد کے ماحول وہ تھے جنہوں نے کتاب اللہ کی جگہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کر دیا اور نئی باتوں کو شروع کر دیا تھا. وہ ماحول ہے. اور حضور فرماتے ہیں بہترین حدیث کتاب اللہ ہے, اور بہترین ہدی راستہ میرا راستہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اب کتاب آ گئی, میرا رستہ آ گیا, جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں, اگر کوئی بندہ ان کے اندر تبدیلی تغیر کر دے جس طرح سے کیا تھا, یہاں وہ لفظ نہیں, جس طرح سے نہیں ہے, لیکن ماحول کا تقاضا یہ ہے, جیسے وہ عمر بن لوہی ہے, یہود ہیں, نصارہ ہیں, جنہوں نے اپنے انبیاء کے دین کے اندر نئے کام کیے, اور وہ نئے کام کیا تھے, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو بدعہ دلالہ ہے,